आफ्ताब इकबाल साहब ने चैनल में अपने भाई जुनैद साहब को भी रखा हुआ था। उनका एक भांजा भी वहाँ पे काम करता था, उनकी बेटी भी वहाँ जॉब कर रही थी, उनका एक भतीजा भी वहाँ पर जॉब कर रहा था। अच्छा, इसी तरह चैनल में एक खातून काम कर रही थी और उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो तो एक दिन ऐसा हुआ जो आफ्ताब इकबाल साहब आखिरी दिन जब दफ्तर आए तो उस दिन मलक रियाज साहब की जो बेटी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थीं। उनकी आपस में बातचीत चली और बात तलख कलामी तक चली गई और वो तलख कलामी और इतनी वो हुई कि वो हाथापाई तक जो मामला है वहाँ तक वो बात जा पहुँची बात। तो इसमें जो आफ्ताब इकबाल साहब के गनमैन हैं वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये अफसोसनाक ख़बर मीडिया के हवाले से है। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री गुज़श्ता 1.5 साल से बहरानों का शिकार है। इस दौरान कई चैनल से बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फ़ारिग कर दिया गया और अफसोस की बात यह है कि अभी तक वो मुलाजमीन इसी तरह बैठे हैं, उन्हें कोई दूसरा रोज़गार भी नहीं मिला। कई टीवी चैनल बंद हो गए, वक्त न्यूज़ आपके सामने बंद हो गया, एक्सप्रेस का अंग्रेज़ी चैनल आया था वो बंद हो गया और आज एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि आप न्यूज़ को भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले एशियन न्यूज़ के नाम से एक टीवी चैनल आया था, गुज़श्ता 15-20 दिन पहले उसे भी बंद कर दिया गया। और ये चैनल किस तरीके से बंद हुआ और इतना अचानक बंद हुआ कि उनके कारकुन वर्ताए हैरत में डूब गए। एक ख़त आया और उस ख़त के साथ ही ये कहा गया कि अब आपका चैनल काम करने के काबिल नहीं है और इसे हम बंद कर रहे हैं। ये ख़त क्या है उसके मंदरजात में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब ने ये चैनल कुछ अर्सा पहले ही ख़रीदा था और ये जो ख़त है उसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन मलिक रियाज साहब की तरफ से तमाम कारकुनों को इत्तला दी जाती है कि चंद नागुज़ीर क़ानूनी और तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर आप न्यूज़ का उर्दू चैनल चलाना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए फ़ौरी तौर पर आज 11 अप्रैल से आप न्यूज़ की नशरियात बंद की जा रही हैं। इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि आप न्यूज़ से वाबस्ता तमाम कारकुनान के वाजबात अदा किए जाएंगे, जिसके तहत मार्च की तमाम तनख्वाहें 14 से 15 अप्रैल को अदा कर दी जाएंगी। अप्रैल से 11 मई के नोटिस पीरियड की तनख्वाह भी 21 और 22 अप्रैल को अदा कर दी जाएगी। इसके अलावा चेयरमैन मलिक रियाज साहब ने कारकुनों की मुश्किलात के पेश नज़र 11 मई के बाद अगले 3 माह की निसफ तनख्वाह हर माह की 5 तारीख तक अदा करने का फ़ैसला किया है, जो बाकायदगी के साथ कारकुनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी। चेयरमैन साहब इस दौरान अपने मलकीती लाइसेंस पर नया चैनल शुरू करेंगे, जिसमें आप न्यूज़ से वाबस्ता कारकुनों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमत का मौका फ़राहम किया जाएगा। चेयरमैन साहब की तरफ से तमाम कारकुनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। इस ख़त में एक दुख है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात की खुशी भी है कि मलिक रियाज साहब ने कम से कम इतना तो किया कि तमाम कारकुनों के साथ ये वादा किया है कि वो 14 और 15 तारीख को उनकी तनख्वाहें अदा कर देंगे और फिर जो नोटिस पीरियड पर लोग हैं उनको 21 से 22 अप्रैल तक जो तनख्वाह है वो भी दी जाएगी और इसके साथ साथ अगले 3 महीने की तनख्वाह जो निस्फ तनख्वाह है वो उनके अकाउंट में डाली जाएगी। इसमें एक बात बड़ी अहम है कि जब मलिक रियाज साहब ने इस चैनल को ख़रीदा तो ख़रीदने के बाद क्या मामला तय पाए थे, तो ये बड़ा अहम इशू है कि उससे पहले आफ्ताब इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद थे और आफ्ताब इकबाल साहब असल में 5 ग्रुप थे जो बताया जा रहा है और उनके पैसे से इस चैनल को सारा चला रहे थे और वो CEO थे वहाँ पर। आफ्ताब इकबाल साहब ने चैनल में अपने भाई जुनैद साहब को भी रखा हुआ था, उनका एक भांजा भी वहाँ पे काम करता था, उनकी बेटी भी वहाँ जॉब कर रही थी, उनका एक भतीजा भी वहाँ पर जॉब कर रहा था और बाकी भी कई लोग थे जो उन्होंने चैनल के अंदर रखे हुए थे। और एक अजीब व गरीब बात ये थी कि आफ्ताब साहब का ख्याल था कि वो कोई आप बीती के नाम से भी एक चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, बड़े नामी गिरामी आदमी हैं और दाल दलिया के नाम से कालम भी लिखते हैं। तो उनके पास 2 शायर गए, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने उनसे कहा जी कि आजकल हम फारिग हैं, बेरोज़गार हैं, तो हमारे लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को फ़ोन किया तो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने उस चैनल के लिए जो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, जिसका अभी PC1 भी तैयार नहीं हुआ, उसके लिए उन दोनों शायरों को रख लिया और एक की तनख्वाह को 1,20,000 और दूसरे की शायर की तनख्वाह 20,000 रुपया थी। वो 9-10 महीने वहाँ पर रहे और कोई काम नहीं किया और तनख्वाह वहाँ से लेते रहे। अच्छा, इसी तरह ऑफिस के अंदर बताया जा रहा है कि खातून वहाँ पे अक्सर औक़ात घूम फिर रही होती थी और किसी को नहीं पता था कि वो काम क्या कर रही हैं।
تو ان سے جب ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کی یہاں کیا ڈیوٹی ہے، تو انہوں نے کہا میں یہاں کوآرڈینیٹر ہوں۔ انہوں نے کہا کس چیز کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنید صاحب کی کوآرڈینیٹر ہوں، اور جنید صاحب جو آفتاب صاحب کے بھائی ہیں ان کی تقریباً 6-7 کوآرڈینیٹر وہاں پہ کام کر رہی تھیں، تو یہ بھی وہاں پر ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں ملک ریاض صاحب ہیں، تو جب انہوں نے چینل کو لے لیا اپنے اس میں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی بھرتیاں کریں گے اور چھانٹیاں بھی کریں گے۔ تو اس پر آفتاب اقبال صاحب نے کہا نہیں، آپ میرے بھرتی کے لوگ نہیں نکالیں گے اور ہم اس پر نہیں کریں گے۔ اچھا خیر، اس پر بڑی بات چیت، بڑی آپس میں تکرار بھی بہت زیادہ ہوا۔ تو بہرحال جو بات ختم ہوئی، اس بات پر جا کر ختم ہوئی تھی کہ آفتاب اقبال صاحب کا اب اس چینل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آفتاب اقبال صاحب اپنا پروگرام جو ہے وہ اس چینل پہ کیا کریں گے، اور اس پروگرام کے لیے 2 کروڑ روپیہ پر منتھ طے ہوا تھا کہ یہ اپنی پروڈکشن کر کے پروگرام چینل کو دیا کریں گے، اور وہ جو پروگرام ہوگا وہ چینل نشر کرے گا، اور اس کا 2 کروڑ روپیہ آفتاب صاحب کو مل جایا کرے گا۔ لیکن آفتاب صاحب یہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد بھی آفس آتے رہے، اور سی ای او کی جو پروٹوکول ہے اس کو انجوائے کرتے رہے۔ تو اس پر ان دونوں کے آپس میں معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، جو آفتاب اقبال صاحب آخری دن جب دفتر آئے، تو اس دن ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، ان کی آپس میں بات چیت چلی، اور بات تلخ کلامی تک چلی گئی، اور وہ تلخ کلامی اور اتنی وہ ہوئی کہ وہ ہاتھا پائی تک جو معاملہ ہے وہاں تک وہ جا پہنچی بات۔ تو اس میں جو آفتاب اقبال صاحب کے گن مین ہیں وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو پھر جو ان کے 3 گن مین تھے وہ داخل ہوئے، تو ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کے کچھ 10 گن مین تھے، وہ بھی دوڑتے دوڑتے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی دوران وہاں پر مرشد لقمان صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی آ گئے، اور ان کے جو گن مین ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے۔ تو پھر بڑی مشکل سے جو معاملہ ہے اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ تو پھر آفتاب اقبال صاحب نے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، اور نیو ٹی وی جا کر انہوں نے جوائن کر لیا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو جو چینل کا جو ایشو تھا وہی انتظامی حوالے سے وہاں پر بہت زیادہ پرابلم تھے، بہت زیادہ گڑبڑ تھی، اور جو چینل کے اندر رپورٹرز تھے، جرنلسٹ تھے، وہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح نہ یہ چینل چل سکتا ہے اور نہ ہی اس چینل کو چلایا جا سکتا ہے۔ اب میں کچھ مزید باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل لاک ڈاؤن ہے، اور کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اوپر رمضان بھی آ رہا ہے، پھر عید الفطر بھی آنی ہے، تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہے۔ عموماً ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح کیا کہتے ہیں اینکر حضرات ہیں ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہر بندے کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ ٹی وی چینل میں ڈی ایس این جی کا سٹاف ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بمشکل 50,000 سے بھی کم ہیں، اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ اپنی روزی روٹی جو ہے اس کو پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ چینلز کے اندر اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ جب تک ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی صحافت آئے روز خرابی کی طرف کیوں جاتی جا رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مالکان جب ٹی وی چینل شروع کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اینکرز کو ٹی وی چینل میں رکھنے سے جو چینل ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب انتظامی عہدوں پر اینکرز کو بٹھایا گیا تو اینکر کا کام بولنا تو ہے، وہ بہت اچھا پروگرام تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ ایک چینل کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ وہ پروگرام بہت اچھا کر سکتے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بہت اچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو اپنا چینل چلانے کی، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کا صحیح طریقے سے تجربہ بھی ہو۔ آپ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو دیکھیں، جہاں جہاں ان کو انتظامی عہدوں پر بٹھایا گیا تباہی بربادی وہاں پر ہوئی۔ ان کو رائل ٹی وی میں رکھا گیا تھا، اس طرح 1-2 چینل اور ہیں، وہاں پر وہ گئے، انہوں نے پیسے لیے اور چینل کے بارے میں کچھ نہیں کیا، اور وہاں سے وہ بالکل غائب ہو گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھے رپورٹر کون سے ہیں، اچھا کیمرہ مین کون سا ہے، ٹیکنیکل کا اچھا کام کرنے والا بندہ کون سا ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں سے بالکل ماوراء ہیں۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی مرضی کے لوگ ان کی آغوش میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے چینل کو چلا لیں گے۔ یہ جو نامی گرامی چہرے ہیں یہ نامی گرامی ہوتے ہیں، ان کو کام کے حوالے سے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پھر دوسرا، آپ آفتاب اقبال صاحب بہت زبردست شو کرتے ہیں، جیو پر بہت کامیاب شو کیا انہوں نے، پھر ایکسپریس نیوز پر بہت ہی زبردست شو کرتے رہے، پھر وہ آفتاب اقبال صاحب جب آپ نیوز میں آئے اور یہاں پر ان کو انتظامی اختیارات دیے گئے تو وہ بالکل فلاپ ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔
اور میری مہربانی اور درخواست کروں گا ان تمام اینکر صاحبان سے کہ خدا کے لیے اگر آپ یہ صلاحیت نہیں رکھتے تو ہر اس کام میں کیوں آپ داخل ہوتے ہیں جس کو آپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ آپ اپنے لیے اپنا پروگرام کریں، اچھے معاوضے کی بات کریں، لیکن چینلز کو تو کم سے کم تباہ نہ کریں جن سے ہم جیسے جو لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کا روزگار چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو کیوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور جو مالکان ہیں، مالکان اصل میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ بڑے بڑے چہرے لے کر آ جائیں گے، یہ بڑے چہرے سکرین کے اوپر ہیں، ان کو سکرین نے بڑا کیا ہوا ہے، ان کے اندر چینل چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہوتی تو یہ چینل کبھی بھی خراب نہ ہوتے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جو جیو ٹی وی ہے اس کے جو ایگزیکٹو کیا کہتے ہیں جو ایم ڈی ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کو بہت کم پتہ چلے گا کہ ان کے ڈائریکٹر نیوز کون ہیں، لیکن وہ ایڈیٹر ہیں، وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ اپنے اداروں کو چلاتے ہیں اور بہترین کر کے چلاتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے جب میں جیو ٹی وی میں کام کرتا تھا تو جیو ٹی وی میں ہمارے جو ایم ڈی تھے، جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز بھی رہے اظہر عباس صاحب، وہ ایک ایک خبر کو چیک کرتے تھے اور ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم جو خبر دے رہے ہیں اگر اس میں 5Ws1H یہ پورے نہیں ہیں تو ہم سے ابھی فون آ سکتا ہے اور ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اظہر عباس صاحب رات کو 2 بجے بھی فون کرتے تھے، دن کو بھی فون کرتے تھے، تو ہم یہ سوچ رہے کہ یہ شخص سوتا کس وقت ہے، تو وہ ہمیں اتنی سختی کرتے تھے، وہ کتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے، تو پروفیشنل آدمی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ کئی چھوٹے چینل ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ تھا کہ یہ شاید کچھ عرصہ رہیں گے پھر اس کے بعد چلے جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے نیو ٹی وی کی مثال پیش کرتا ہوں۔ نیو ٹی وی میں نصر اللہ ملک صاحب ہیں، ARY میں وہ رپورٹر رہے اور بیورو چیف بھی رہے لاہور کے، بہترین طریقے سے اپنا چینل چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس وسائل کی کمی ان کے پاس بھی ہے، افرادی قوت ان کے پاس بھی کم ہے، لیکن بڑا بہترین طریقے سے اپنے چینل کو چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ عثمان صاحب ہیں جیو نیوز میں، وہ خود ایک پروفیشنل صحافی ہیں، انہوں نے بہت نیچے سے اپنے کام کا آغاز کیا، بہترین طریقے سے اپنا چینل چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیون صاحب ہیں، وہ بھی رپورٹنگ کرتے رہے، جرنلسٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چینل چلانا ہے۔ تو یہ 3 لوگ مل کر نیو ٹی وی کو اتنا بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آفتاب اقبال صاحب وہاں چلے گئے ہیں، میری ان چینل کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ چینل ان کو صرف پروگرام تک ہی محدود رکھے، اگر ان کو انتظامی معاملات میں لے کر آگے تو پھر بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، آفتاب اقبال صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ان کی وجہ سے مطلب چینل سارے بند ہو جاتے ہیں، پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو صحافی ہے بیچارہ، جس کو آپ اچھی جگہ کسی اچھی جگہ وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے نکال کر اپنے پاس لاتے ہیں اور پھر وہ سڑک کے اوپر بالکل دونوں ہاتھ خالی پھر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات میرا خیال یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا، یہ جو تفریق تھی اینکرز کی تنخواہوں میں اور رپورٹرز کی تنخواہوں میں، اس نے بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا۔ اینکرز کو آپ نے، اور اینکرز 2 قسم کے ہیں، ایک وہ اینکر ہیں کہ جو جرنلسٹ بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اینکر ہیں لیکن ان کا پروفیشنل کیریئر کوئی نہیں ہے، ان کی جرنلزم کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ آپ نے یا تو ان کو اچھی شکل کی وجہ سے رکھ لیا یا کسی کیا کہتے ہیں سفارش کی وجہ سے رکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں چھاتا بردار اس طرح کے آپ نے اتار لیے اور آپ نے ٹی وی چینل پر ان کو بٹھا دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی روٹس کیا ہیں، گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹی وی لوگ اس لیے نہیں دیکھتے کہ وہ کوئی VIP میڈیم ہے، VIP لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ ان لوگوں کو کس لیے وہاں پہ اٹھا رہے ہیں؟ اصل جو اینکر ہے وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی کی نارمز کو جانتا ہے، سوسائٹی کی نبض کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں حامد میر صاحب ہیں، حامد میر صاحب نے اخباروں میں کام کیا، ریڈیو میں کام کیا، ٹی وی میں کام کیا، رپورٹنگ کرتے رہے۔ آج بھی حامد میر صاحب بڑی خبر کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کامران خان صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہترین کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا اس حوالے سے نام ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی انتظامی عہدے نہیں لیے، اپنا وہ کام کرتے رہے، اور کوئی انتظامی عہدہ ان پر جب تھونپا بھی گیا تو تب بھی وہ اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ ان کی جو رہی۔ آسمہ شرازی ہیں، خاتون جرنلسٹ ہیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کیے اور اپنے کام کے ساتھ جڑی ہوئی اپنا کام کر رہی ہیں وہاں پر بیٹھی ہوئی۔ اچھا کاشف عباسی صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو 15 20 سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی خبروں کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پروفیشنلزم پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اپنا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی جب آپ جو جرنلسٹ ہے یہ کیونکہ فیلڈ صحافیوں کی ہے، اگر آپ صحافیوں کے بجائے یہاں پر غیر صحافیوں کو بٹھانا شروع کر دیں گے تو پرابلم کریٹ ہوں گے۔ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب کو دیکھ کر، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو دیکھ کر، یا کیا کہتے ہیں اور اس طرح کے کئی اینکرز ہیں،
تو ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ صحافی ایسے ہیں. بھائی ان کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اینکر ہیں. ہم ایک اینکر صحافی نہیں ہو سکتا, لیکن ایک صحافی اینکر ہو سکتا ہے. تو آپ اس فرق کو کم از کم ملحوظ خاطر رکھیں. اور جب چینل مالکان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو پروگرام کے لیے ان لوگوں کو رکھیں کہ جو پروگرام اچھا کر سکتے ہیں, اور لیکن جو انتظامی معاملات ہیں ان کے لیے ان لوگوں کو رکھیں کہ جن کو یہ سمجھ آتی ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے, روایت کیا ہوتی ہے, درایت کیا ہوتی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ خبر کو ہم نے کس طریقے سے پیش کرنا ہے, خبر کے اندر کیا ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں, خبر مصدقہ ہے یا نہیں ہے, اس کی تصدیق ہو چکی ہے نہیں ہو چکی, کم سے کم 2 سورسز سے اس خبر کو تصدیق کیا گیا نہیں کیا گیا. تو اصل میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم ہے کہ ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں, اور ہم بھی کبھی کبھی وہ جو بارڈر ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جرنلسٹ میں اور ایکٹیوسٹ میں ایک باریک لائن ہے. جس دن آپ نے وہ باریک لائن کراس کر لی, اس دن کے بعد آپ جرنلسٹ نہیں رہیں گے, آپ ایکٹیوسٹ بن جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے مجھے وہاں پر اپنی ذاتی رائے دینے کا حق حاصل ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مجھے وہاں پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جرنلسٹ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ اپنی خبر دے اور خبر کے ساتھ وہ جڑا رہے. تو یہ الگ ایک پوری بحث ہے کہ جرنلسٹ کو کالم لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے, جرنلسٹ کو اپنا ذاتی تجزیہ اور تبصرہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, لیکن اس پر بڑی ایک بحث کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جرنلسٹ جب تجزیہ بھی اپنا دیتا ہے تو اس کے تجزیے میں کسی سوچ کا رنگ غالب نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کئی پہلو جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جرنلسٹ نہیں ہے اور وہ اپنا تجزیہ جب دے گا تو اس کی تجزیے میں کسی عصبیت کا اثر جو ہے وہ نمایاں طور پر آپ کو دکھائی دے گا. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ لوگ اس فرق کو جانیں کہ صحافی میں اور اینکر میں فرق کیا ہوتا ہے, اور مالکان کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں میں جرنلسٹوں کو سپیس نہیں دیں گے, جو ایڈیٹر کا عہدہ ہے اس کو ختم کر دیں گے, اور جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کی بات کو آپ اہمیت نہیں دیں گے, تو پھر صحافی تو مریں گے ہی, آپ کے ادارے بھی بچ نہیں سکیں گے.